गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, आज का हमारा सिलसिला जिस मौजू पर चल रहा है वो है ख़रीद और फ़रोख्त के मसाइल। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज भी इस पर कलाम होगा। अगर आप आखिर तक शामिल रहेंगे तो इस मौजू से मुतालिक अहम मालूमात इंशाअल्लाह आपको हासिल होगी। इब्तिदान दुरूद पाक की फ़जीलत कि हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बेशक दुआ ज़मीन व आसमान के दरमियान ठहरी रहती है और उससे कोई चीज़ ऊपर की तरफ नहीं जाती जब तक तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना पढ़ लो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा है। पहला सवाल मैं अर्ज़ करूँगा इस हवाले से कि हुज़ूर ये इरशाद फरमाएं कि ऐसा भी हो जाता है बाज़ औक़ात के दुकानदार जब कोई चीज़ बेचता है तो सस्ती बेच देता है, कम कीमत में, तो क्या अब उसको ये इख्तियार है कि दोबारा वो ग्राहक को बुलाए और उससे ये कहे कि मुझसे गलती हो गई है तो अब मैं आपको ज़्यादा कीमत पर बेचूंगा? इस हवाले से क्या फरमाएं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि जैसे कोई चीज़ ली हुई है तो बाज़ औक़ात उसको दुकानदार अपनी फ़हरिस्त से चेक करता है। ठीक। जब आप उससे निर्ख मालूम करते हैं तो रेट्स वगैरह देख लेता है। तो बाज़ औक़ात ऐसा उसमें हो सकता है कि जो उसके ज़हन में रेट मौजूद है उसने ग्राहक को वही बताया, सही, और बाद में उसने चेक किया तो पता चला कि नहीं, ये चीज़ जो मैंने 10 रुपए में बेची है यही 12 रुपए की तो मैंने खुद खरीदी है। सही। अब जो ग्राहक जो खरीदने वाला है उसने ज़ाहिर है कि इसको बगैर किसी किस्म के धोखा दिए इससे एक रेट मालूम किया, ठीक, और इसने अपनी मर्जी से वो चीज़ उसको फरोख्त की है। ठीक। तो ये बामी रजामंदी से हो गई है, ये खरीदो फरोख्त, इसमें किसी किस्म का कोई धोखा नहीं हुआ, और अगर मुगालता हुआ है तो दुकानदार को अपनी गलती की वजह से हुआ है। ठीक। ग्राहक ने इसमें उनको कोई धोखा नहीं दिया है। तो इस सूरत में इनके दरमियान जो खरीदारी का ये अक्द हुआ है, मामला हुआ है, शरई एतबार से ये दुरुस्त है। सही। अब दुकानदार उसको मजबूर नहीं कर सकता कि आप जो है ये चीज़ वापस करें और मैं मुझसे फिर आप जो है वो 12 रुपए की फर्ज किया ले ले, मैं आपसे नफ़ा भी नहीं लूँगा, मेरी 12 रुपए की ख़रीद है। ठीक। तो इसकी मालूमात ये सारी चीज़ें दुकानदार को पहले से अपने ज़हन में रखना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। लेकिन अब वो ख़रीदने वाले को मजबूर नहीं कर सकता, और ना ही शरन ख़रीदने वाला जो है वो इस बात का पाबंद है कि वो चीज़ उसको वापस करे और दोबारा नई कीमत पर ख़रीदे, शरअन पाबंद नहीं है। हाँ, अगर अखलाकन वो उसके नुकसान को पूरा करने के लिए ये कह देता है कि ठीक है कि मैं 2 रुपए वैसे ही आपको दे देता हूँ, या मैं 12 रुपए में आपसे ख़रीदता हूँ, ये वाला सौदा हम कैंसिल करते हैं, तो अखलाकन मुरव्वतन एक मुसलमान को नुकसान से बचाने के लिए अगर ख़रीदार ऐसा करता है और अच्छी नीयत है, सवाब की नीयत है, तो इंशाअल्लाह सवाब का भी मुस्तहक होगा। वैसे रोज़मर्रा की जो ख़रीदारी होती है अमूमन उसमें ये पता चल जाता है कि चीज़ तो इतने की मिलती है और ये मुझे सस्ती दे रहा है, तो इससे हो सकता है भूल हो रही है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जी कि चीज़ जो है वो सस्ती मिल रही होती है, लेकिन उसमें
خریدنے والے کا ایک تو پہلو یہ ہوتا ہے کہ چلو مجھے تو چیز سستی مل رہی ہے. صحیح. دوسرا بعض اوقات یہ بھی پہلو ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ جاننے والا ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ اس وجہ سے رعایت کر رہا ہو. ٹھیک ہے. تیسرا پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو چیز بیچ رہا ہے وہ اپنا پروفٹ اپنا نفع رکھ کر ہی تو بیچ رہا ہے. ٹھیک. وہ نقصان میں بیچنے کے لیے تو اس نے دکان نہیں کھولی ہوئی، تو اس لیے بعض اوقات ذہن میں ہوتا نہیں ہے. صحیح. ہاں لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بول بھی دیتے ہیں کہ فلاں جگہ پر تو اتنے کی مل رہی تھی، آپ اتنے کی دے رہے ہیں. صحیح. تو اولن تو کوئی اس طرح بولتا نہیں ہے. صحیح. لیکن اگر کوئی بہت زیادہ فرق ہے تو وہ بھی بولتا اس لیے ہے کہ اس کو چیز کے اندر شک پیدا ہوتا ہے. صحیح. کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہی والی چیز جو میں 20 روپے کی مجھے اس دکان سے مل رہی تھی اب یہ مجھے 10 روپے کی دے رہے ہیں. صحیح. تو اس کو شک یہ ہو جاتا ہے کہ کہیں چیز 2 نمبر تو نہیں ہے. صحیح. تو اس طور پر اگر کوئی پوچھ لیتا ہے تو پوچھ لے، ورنہ اس طور پر کم ہی لوگ شاید پوچھتے ہوں کہ بھئی آپ مجھے 20 کی ہی دیں کیونکہ دوسری دکان سے 20 کی مل رہی تھی. صحیح. تو اب اگر اس طرح کوئی خیر خواہ کے طور پر پوچھ لے تو بہت اچھی بات ہے. بہرحال اگر خریدنے والے نے کوئی دھوکہ نہیں دیا ہے اور باہمی رضامندی سے یہ خرید و فروخت ہوئی ہے تو یہ خریدنے والے کی قسمت اور بیچنے والے کی قسمت. مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جو سودا ہو چکا وہ تو ہو گیا، لیکن اخلاقاً مربتاً اگر اس میں رجوع کر لیا جائے تو یہ ایک اچھی بات ہے. اچھا حضور، اگر اس کا الٹ ہوا، ابھی تو دکاندار کا نقصان تھا اور گاہک کا فائدہ تھا، اب اگر گاہک کا نقصان ہو اور دکاندار کا فائدہ ہو، مثلاً چیز تھی سستی اس نے مہنگی بیچ دی، تو کیا اب گاہک آ کر یہ تقاضا کر سکتا ہے کہ آپ نے مطلب چیز کیوں مہنگی بیچ دی، تو اتنے کی ملتی ہے؟ الٹ اگر ہو تو یعنی مطالبہ واپس کرنا. کرنا. دیکھیے کہ اس میں شریعت میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، غبن فاحش. ٹھیک ہے. اور غبن یسیر، یہ 2 اصطلاحات ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ کسی کو بہت زیادہ فرق کے ساتھ چیز جو ہے وہ بیچ دینا، یا بہت زیادہ اس کو دھوکہ دے دینا، اور ایک یہ کہ اس میں جو فرق ہے وہ بہت کم ہے. صحیح. جیسے غبن فاحش کی صورت یہ ہو سکتی ہے، اس کی مثال یہ کہ ایک چیز مثلا 10 روپے کی مارکیٹ میں جو ہے وہ مل رہی ہے. صحیح. اب بیچنے والے نے دھوکہ دے کر، اس کو دھوکہ دے کر وہ چیز 15 کی بیچ دی ہے، تو یہ بہت زیادہ فرق ہے. صحیح. یعنی عام طور پر خریدنے والے اتنے فرق کے ساتھ نہیں خریدتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں اگر اس فروخت کرنے کے ساتھ جو فروخت کرنے والا ہے اس نے دھوکہ بھی دیا ہے، صحیح، تو اس صورت میں اس کو پتہ چلا خریدنے والے کو تو یہ اس کو واپس کر سکتا ہے. اور اگر اس نے دھوکہ نہیں دیا ہے، صحیح، اس نے جان بوجھ کر خریدی ہے، اس نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، اس نے یہ بولا کہ بھائی یہ چیز دیکھ لو، صحیح، یہ 15 کی ہے اور یہ چیز آپ کے سامنے ہے اور میں اتنے کی بیچوں گا، آپ کو مارکیٹ میں جتنے کی بھی ملے. صحیح. اس میں وہ دھوکہ نہیں دے رہا. صحیح. تو اس صورت میں چیز واپس نہیں کی جا سکتی. یعنی خریدنے والا اس سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ آپ چیز واپس کریں. ٹھیک. اور ایک جو خریداری ہوتی ہے اس میں جو تفاوت فرق ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. فرض کیا کہ ایک چیز ہے 12 روپے کی، صحیح، تو وہ 10 روپے کی بھی مل جاتی ہے، 11 کی بھی مل جاتی ہے اور کبھی 12 کی بھی مل جاتی ہے. اب اگر اس نے جو ہے وہ 12 والی چیز جو ہے وہ 13 میں بیچ دی ہے، صحیح، تو یہ جو قیمت ہے یہ اس کو کہتے ہیں غبن یسیر. صحیح. تو اس میں جو فرق ہے وہ بہت کم ہے، 19-20 جس کو کہتے ہیں وہ ایسا ہو جاتا ہے. تو اگر چیز کی قیمت 11, 12, 13 لگتی ہے، کبھی 11 میں بک جاتی ہے، کبھی 12 میں، کبھی 13 میں، اور اس نے 13 میں بیچی ہے، تو یہ مارکیٹ ویلیو اگرچہ اس کی 11 ہے تو یہ اگرچہ تھوڑی سی زیادہ ہے، لیکن 13 میں بھی کبھی بک جاتی ہے، تو اس میں اصلاً اس کو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہے. تو اگر غبن فحش ہو، بہت زیادہ فرق ہو اور دھوکے کے ساتھ ہو تو پھر یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ یہ چیز آپ اپنی واپس کریں اور جو قیمت میں نے دی ہے وہ مجھے واپس کریں. اگر اس نے دھوکہ نہیں دیا ہے، باہمی رضامندی سے خرید و فروخت ہو گئی ہے، تو اس صورت میں واپسی کا مطالبہ خریدنے والا دکاندار کو اس بات کے اوپر مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ مجھ سے چیز واپس لیں. ٹھیک. تو مدنی شہر کے ناظرین دونوں باتیں واضح ہو گئی کہ اگر دکاندار سے غلطی ہوئی
تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اور دوسری صورت میں یہ ہے کہ اگر گاہک نے غلطی سے مہنگا لے لیا تو اس صورت میں حکم کیا ہوگا؟ دوسری صورت اس میں یہ بھی ہے، یعنی کہ اگر بعض اوقات خریدنے والے بہت شارپ ہوتے ہیں، بہت تیز ہوتے ہیں، صحیح، اگر خریدار نے اس کو دھوکہ دے دیا، صحیح، یعنی خریدنے والے نے بیچنے والے کو دھوکہ دے دیا، جیسے یہ بولا کہ یار یہ چیز یہ تو کوڑیوں کے بھاؤ بکتی ہے، صحیح، تو اب وہ چیز اس نے غبن فحش کے ساتھ خرید لی ہے اور دھوکہ کر کے لے لی ہے، صحیح، تو اس صورت میں وہ بیچنے والا بھی مطالبہ کر سکتا ہے کہ میری چیز واپس کریں، اور اس صورت میں وہ اگر رد کرنا چاہے، واپس لینا چاہے تو واپس لے سکتے. تو یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ خرید و فروخت کے جس کے اندر دھوکہ غبن اگر آئے گا تو وہاں حکم تبدیل ہو جائے گا، یعنی وہاں اختیار غبن کے ساتھ، یعنی کہ یہ ہوگا کہ واقعی اس کے ساتھ اس دھوکہ پایا جا رہا ہے. جی جی، ورنہ تو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ بیع جو ہے وہ باہمی رضامندی سے ہوتی ہے، کہ 1 روپے کی چیز اگر کسی نے بغیر دھوکہ دے کے 10 میں بھی بیچ دی، شرن تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. لیکن اگر اس میں دھوکہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک کی چیز کوئی 10 میں نہیں خریدے گا، اب اس نے دھوکے سے وہ ایک کی چیز 10 میں پکڑا دی ہے، تو اس میں شریعت نے خریدنے والے کو رعایت دی ہے، کیونکہ اس کو دھوکہ دیا گیا ہے اس خریداری کے اندر، تو لہٰذا اس کو واپسی کا یہ اختیار ہے. اگر دھوکہ نہیں ہے، اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ چیز 2 کی ہے یا 100 کی ہے یا 200 کی ہے، آپ کو مارکیٹ میں یہ چیز 100 والی بھلے جو ہے وہ 50 میں ملے یا 150 میں ملے، میں اس کو 200 میں بیچوں گا. تو اب خریدنے والا اگر خرید رہا ہے تو یہ بغیر دھوکہ کھائے اپنی رضامندی سے خرید رہا ہے، اور بیع ہے ہی یہی کہ باہمی رضامندی سے. جب باہمی رضامندی سے سودا ہو گیا، دھوکے میں ایک عنصر یہ پایا جاتا ہے اصل میں کہ جب اس کو یہ بات کھلے گی کہ اس نے چیز مہنگی خریدی ہے تو در حقیقت وہ اس کی خریداری کے اوپر راضی نہیں رہتا ہے، کہ وہ بیع اس کی رضامندی سے نہیں ہوئی ہے، یہ اس کو دھوکہ دیا گیا جس کی وجہ سے وہ راضی ہوا ہے. تو اب یہاں پہ جو فرمان ہے کہ بیع باہمی رضامندی سے ہے، تو دھوکے والی صورت میں باہمی رضامندی والی صورت نہیں پائی جاتی ہے. اور اگر دھوکہ دیے بغیر باہمی رضامندی پائی گئی ہے تو اس میں چونکہ باہمی رضامندی سے خرید و فروخت ہوئی ہے، تو اس میں جب خرید و فروخت ہو چکی ہے تو اب خریدنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو ہے وہ بہت مہنگی خرید لی ہے، آپ واپس کریں، یا بیچنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مجھے چیز واپس کریں. ہاں، اس میں بیع میں خیار شرط اگر رکھ لیا، یعنی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جب میں اور آپ فرض کیا آپس میں کوئی چیز خرید و فروخت کر رہے ہیں، خریدنے والا یا بیچنے والا یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ 3 دن کی مہلت دے دیں، میں اس کو 3 دن کے اندر جواب دیتا ہوں کہ مجھے یہ چیز خریدنی ہے یا نہیں. یعنی مجھے اس بات کا اختیار ہے کہ میں چاہوں تو 3 دن کے اندر اس سودے کو ختم بھی کر سکتا ہوں. تو یہ خیار شرط شریعت نے خریدنے والے کو بھی دیا ہے اور بیچنے والے کو بھی دیا ہے. جو اس کو اختیار کرے گا تو اس صورت میں اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ 3 دن کے اندر اندر چاہے تو اس سودے کو فسخ کر سکتا ہے. اگر یہ خیار شرط نہ خریدنے والے نے رکھا ہے نہ بیچنے والے نے رکھا ہے، اب باہمی رضامندی سے خرید و فروخت ہو چکی ہے، تو کوئی بھی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ یہ سودا آپ کینسل کریں. مدنی چل کے ناظرین، مفتی صاحب نے بڑا تفصیلی جواب جو ہے اس حوالے سے ہمیں عطا فرمایا. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہند کے شہر کوٹا سے محمد عامر رضا تاری عرض کر رہا ہوں. مجھے یہ مسئلہ دریافت کرنا تھا کہ شادی کا رشتہ کروانے کے لیے اجرت لینا کیسا، اور اس کام کے لیے ایسے لوگوں کو اجرت دینا کیسا، برائے کرم رہنمائی فرمائیں. اور ایک اور مسئلہ تھا کہ کسی روزے کی حالت میں کسی کی آنکھ میں کوئی ذرہ چلا گیا جس سے آنکھ میں تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ اس کو نکالنے کے لیے آنکھ میں جان بوجھ کر پانی ڈال سکتا ہے؟ جواب عنایت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال. شبیر سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. سر یہ سوال پوچھنا تھا کہ اگر کوئی دوست کہتا ہے یہ میرے پاس چیز 10 روپے کی یا 10,000 کی پڑی ہے، یہ بیچ دیں، آگے اگر میں 12 کی بیچتا ہوں اور اس کو بتاتا ہوں جو خریدنے والا ہے
उसको कहता हूँ कि मुझे 10 की ये चीज मिल रही है, आगे मैं 12 की आपको दे रहा हूँ, तो क्या ये जायज होगी या नहीं होगी जी? ये मुझे इसकी तफसील बता दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अगली कौन? ये मोहम्मद रियाज कादरी एबटाबाद से बात कर रहा हूँ। दारुल उफ्ता में मेरा ये सवाल ये है, अगर कोई ये कह दे कि जैसे औलाद है, अल्लाह तबारक तआला ने किसी को एक बेटा एक बेटी दी है, एक कहता है, और दूसरा ये कहता है कि अल्लाह इसको और भी दे देता ना, तो ऐसा कहना कैसा है? बराए मेहरबानी ये जवाब मरहमत फरमाए। और ये भी अगर ये कलमा कुफर है तो फिर उसके लिए क्या हुक्म होगा? जज़ाकुमुल्लाह खैर। आमीन। शादी का रिश्ता करवाना, इस पर उजरत लेना देना। जी, शादी का रिश्ता करवाने के लिए अमूमन जो है वो लोगों ने ऑफिस खोले हुए होते हैं जो रिश्ता करवाते हैं। सही। और फिर रिश्ता हो जाने के ऊपर इसकी फीस लेते हैं। ठीक। तो अगर रिश्ता जहाँ करवाया जा रहा है शरअन वहाँ रिश्ता करना जायज़ है। ठीक। तो इस सूरत में और उजरत भी पहले मुकर्रर कर दी गई है। सही। क्योंकि ये जो काम है ये उजरत ली जा रही है। सही। और उजरत का ज़ाब्ता ये है कि आप अगर किसी की एफर्ट्स, कोशिशें या उसका नफ़ा खरीद रहे हैं, सही, कि वो इसके लिए कोशिश करेगा, अपना वक्त देगा, तो वो इन कोशिशों के एवज इसको इतनी उजरत देगा। सही। तो उजरत इजारे का ज़ाब्ता ये है कि उजरत पहले से तय कर ली जाए। ठीक। कि मैं आपका रिश्ता करवाऊंगा और इसकी उजरत मैं काम हो जाने पर इतनी लूंगा। ठीक। अगर उजरत पहले से तय है बाहमी रजामंदी से और रिश्ता जहाँ करवाया जा रहा है वहाँ शरअन रिश्ता करना जायज़ भी है। सही। तो इस सूरत में जिसने कोशिशें की हैं और इस रिश्ता करवाने के लिए जो एफर्ट्स वो करता है, तो वो उसका अगर मेहनताना लेता है, उसकी उजरत लेता है जो पहले से तय शुदा है, तो ये उजरत लेना बिल्कुल जायज़ है। ठीक। साथ ही इनका दूसरा सवाल ये था कि आँख में कोई जर्रा अगर चला गया तो कसदन पानी का डालना, एक तो ये कि वजू में पानी चला जाता है, वसूल में चला जाता है, इसकी तो शरीयत ने छूट दी है कि पानी से बचना जो है वो आँख का ये एक जो है वो मुहाल है, क्योंकि ज़ाहिर है कि उसने वज़ू भी करना है रोज़े की हालत में, तो चाहे वो कसदन डाले सही, या वैसे ही आँख के अंदर चला जाए तो इससे रोज़े के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता दवाई वगैरह डालने की सूरत में फ़ुक़हा ये बयान फरमाते हैं कि इससे रोज़ा टूट जाता है। ठीक है, कि ये दवाई जो है ये आँख में भी एक रास्ता है जो हलक करता है हलक के अंदर, तो इससे रोज़ा जो है वो टूट जाता है बाज़ के नज़दीक। बाज़ ये फरमाते हैं कि यहाँ रास्ता नहीं है। सही। तो चूँकि इसमें उलमा का इख्तिलाफ है, इससे बचना बेहतर है कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का मौक़िफ़ यही है कि दवाई डालने से रोज़ा टूट जाता है। ठीक। दोस्त के ने कोई चीज़ दी कि आगे ये 10 की है, उसको 12 की बेचना, 10,000 की, 12,000 की बेचना, वो भी कहकर, उस सूरत में कोई हर्ज तो नहीं है इसमें? असल में जो सवाल था वो ये था कि 10,000 की चीज़ है, आगे इसने किसी से बात की है कि मैं आपको 12 की बेचूंगा, तो अब इसमें दो सूरतें हैं। सही। एक सूरत तो ये है कि ये अपने दोस्त से चीज़ 10 की खरीद लेता है। सही। और खरीद कर आगे फिर उसको 12 की बेच देता है। ठीक है। इसमें तो शरन कोई हर्ज नहीं है कि जब उसने चीज़ खरीद ली है तो उसका मालिक हो गया। सही है। अब इसको आगे 12 की बेचे या 13 की बेचे, बाहमी रजामंदी के साथ जितने भी सौदा डन हो जाए जायज़ है। सही। और एक दूसरी सूरत ये होती है कि जिसकी चीज़ होती है वो किसी को वकील बनाता है बेचने का, कि आप मेरी ये चीज़ बिकवा दें। सही। अब इसमें भी दो तरह का होता है कि बीच में दलाल आ जाता है तो वो कमीशन लेता है। सही। या बाज़ औक़ात जो है वो दलाल नहीं होता है, यानी एजेंट नहीं होता है। सही। वो वैसे ही किसी जानने वाले को बोलता है कि ये 10 की चीज़ है। अब जो बीच का आदमी है वो ये देख रहा होता है कि इसकी मार्केट वैल्यू 12 है। सही। तो अब वो आगे किसी से बात करता है कि मुझे 10 की चीज़ मिल रही है। अब मिल रही है से मुराद ये कि उसने इसको बेचने के लिए बोला हुआ है। सही। तो अब जब ये वकील किसी का बन रहा है, उसकी चीज़ बेच रहा है, खुद खरीदी नहीं है, तो अब ये आगे अगर 12 की बेचता है
تو یہ اسی کی بکی ہے، صحیح، یعنی کہ اسی کی چیز 12 کی بکی ہے. اس کا خود سے یہ 2000 روپے اپنی جیب میں رکھ لینا یہ جائز نہیں ہے. صحیح، یہ سمجھ کر کہ اس نے تو مجھے 10 کی بولا تھا اور اب میں نے اپنی کوشش سے 12 کی بیچ دی ہے، صحیح، تو اس نے اس کو بیچنے کا وکیل بنایا تھا، چیز اس کی تھی. صحیح، تو اس کی جتنی بھی قیمت حاصل ہوئی ہے، چاہے وہ 10 کی ہے چاہے وہ 12 کی ہے، وہ اسی کے ہیں. اس کا اپنے طور پر زائد رقم کو رکھ لینا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ یوں بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کی یہ چیز جو ہے وہ ہمیں آپ اتنا بول رہے ہیں، اس سے زیادہ کی جتنے کی بکے گی وہ ہمارے ہوں گے. تو اب یہ بظاہر ایک اجرت کی صورت ہوتی ہے. صحیح. عام طور پر جو ایجنٹ حضرات ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، یا بعض اوقات تو یہ کہتے ہیں، واضح کہہ دیتے ہیں یہ بطور اجرت ہم رکھ لیں گے جتنے کی بھی بکے. صحیح. تو یہ صورت بھی جائز نہیں ہے کہ یہاں پہ اجرت مجہول ہے. صحیح. اجرت کا طے ہونا ضروری ہے. صحیح. اگر وہ اجرت پر بکوا رہا ہے. صحیح. اور اگر وہ اجرت پر نہیں بکوا رہا، کسی کی چیز ویسے ہی بطور ہمدردی کے بکوا رہا ہے اس کا وکیل بن کر، صحیح. تو اب اس صورت میں وہ 10 کی چیز 12 کی بھی بکی ہے تو 12 اسی کے ہیں. صحیح. اس کا اپنے طور پر رکھ لینا جائز نہیں ہے. ہاں اگر اس کو بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ چیز آپ نے 10 کی بولی تھی اور میں نے آپ کی 12 کی بکوا دی ہے. صحیح. اب اگر وہ اپنی خوشی سے اس کو 2000 روپے دے دیتا ہے، صحیح. تو اس کے لیے رکھنا جائز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ صورت جو ہوتی ہے دوسرے والی صورت کہ کسی کی چیز اٹھا کر بکوا دینا اور اس کو بتائے بغیر پیسے اپنی جیب میں رکھ لینا، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک. کسی کی اولاد ہے، بیٹا بیٹی، اب کسی کا اس پر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور دے دیتا، تو کیا یہ بری بات ہے، کلمہ کفر ہے، کیا ہے؟ نہیں، کلمہ کفر تو نہیں ہے. بظاہر تو کلام کے سیاق و سباق سے ایسی کوئی کفریہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. صحیح. بلکہ یہ ایک بعض اوقات دعا کے طور پر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور بھی اولاد دے دیتا تو بہت اچھا ہوتا. صحیح. تو اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. بعض اوقات دعا کے طور پر بھی کہا جاتا ہے. صحیح. یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہوئی ہوتی ہے، تو یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 1-2 بچہ ہوا پھر اس کے بعد اولاد ہوئی نہیں ہے، تو پھر بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید بھی اولاد دے دیتا. صحیح. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کا 1-2 ہوتے ہیں ان کا انتقال ہو جائے. صحیح. تو اس وقت بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور اولاد دے دیتا. صحیح. تو اچھا ہوتا. تو اس صورت میں کوئی یہ کہنا کوئی کفریہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اعتراض کے طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور کیوں نہیں دیا، صحیح. معاذ اللہ اللہ نے اس کو اور اولاد نہ دے کر اس کے اوپر ظلم کیا ہے، تو یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اعتراض بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت ہے. تو یہ صورت کفر کی ہوتی ہے. صحیح. ویسے جتنا جملہ سائل نے پوچھا ہے، سوال کرنے والوں نے پوچھا ہے، اس میں کوئی ایسی کفریہ بات نہیں ہے. ٹھیک. مزید چل کے ناظرین خرید و فروخت سے متعلق سلسلہ چل رہا ہے، آئیے مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ صدقے کا گوشت کھانا کیسا؟ لوگ کہتے ہیں کہ اگر صدقے کا گوشت کھاؤ گے تو اس کی مصیبت آپ کے اوپر آئے گی، اور جس کا صدقہ کیا جائے کیا وہ اپنے صدقے کا گوشت کھا سکتا ہے؟ برائے کرم رہنمائی کریں. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میں کاموں کی ڈویژن اشرف ذمہ دار ہوں، اور میں یہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج نماز جنازہ جو ہے مسجد کے اندر رہ کر نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اگلی کال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد امین ہے، لیکن آج سے بات کر رہا ہوں. میں نے یہ پوچھنا تھا، جو لوگ کچھ لوگ چوری کا مال بیچتے ہیں خرید کے، اور سامنے والوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ چوری کا مال بیچ رہے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو پیسے دے کے خرید رہے ہیں، تو اس بارے میں ذرا عنایت فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدقے کا گوشت کھانا اس حوالے سے فرمائیں. دیکھیے صدقہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک صدقہ واجبہ ہے اور ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے. جیسے کسی نے منت مانی کہ بھئی فلاں صحیح ہو جائے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ ایک گائے ذبح کروں گا، بکری ذبح کروں گا، تو یہ جو منت کے طور پر صدقہ لازم کیا جاتا ہے یہ صدقہ واجبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو صدقہ واجبہ ہے
یہ فقراء کو کھلایا جائے گا، غنی کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اس کا سارا گوشت صدقہ کر دیا جائے گا فقراء میں۔ اور ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے، عام طور پر دیہاتوں میں جو ہے وہ جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو اس وقت وہ اس کو خیرات کے نام پر جو ہے بکری ذبح کر دیتا ہے، تو وہ گوشت سب گھروں میں عام طور پر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو نفلی صدقہ ہے، اور خود بھی کھاتے ہیں، گھروں میں بھی دیتے ہیں، یہ جو نفلی صدقہ ہے اگر یہ کسی غنی کو بھی دیا جاتا ہے یا وہ خود اس کو استعمال کر لیتا ہے تو شرعاً اس کا یہ استعمال کرنا ناجائز اور گناہ والی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ان کا سوال تھا کہ بھئی بعض یہ کنسیپٹ یا یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر صدقے والی چیز کو یہ استعمال کر لے تو وہ جو بلا جو اتاری تھی وہ کھانے والے کے اوپر آ جائے گی۔ ایسا بھی نہیں ہے، صدقہ بلاؤں کو ضرور ٹالتا ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو صدقہ کھائے گا وہ بلا اس کے اوپر آ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ ورنہ اگر ایسا ہوتا کہ صدقہ کھانے والے کے اوپر ہی بلا آتی تو پھر تو فقراء کو کھانے کا یا کسی کو بھی کھانے کا حکم نہ دیا جاتا، کہ ورنہ یہی کہا نا کہ فقراء کو دیا جائے۔ تو اب اگر فقراء کے اوپر اور مصیبت آ جاتی تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ بعید ہے کہ یہ کہا جائے کہ صدقات جو ہے وہ فقراء کے لیے ہیں، کہ صدقات مصیبت ٹالتے ہیں تو اب فقراء کو مزید مصیبت میں ڈالا جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ صدقہ جس کے لیے کھانا جائز ہے تو وہ بالکل کھا سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی بلا نہیں آئے گی۔ ہاں صدقہ جیسے واجبہ صدقہ کہا ہے کہ غنی کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، تو نہ اس کو دینا جائز ہے نہ اس کا لینا جائز ہے۔ تو یہ اس لیے کہ شریعت نے اس سے منع کیا ہے کہ یہ اس کا اہل نہیں ہے، اس کا مستحق نہیں ہے۔ تو شریعت نے جو بھی چیز یا جو بھی مصرف کسی چیز کا بتایا ہے تو وہاں پہ خرچ کیا جائے گا۔ اگر اس مصرف سے ہٹ کر خرچ کریں گے تو وہ گناہ ہوگا، اس لیے کہ شریعت کی نافرمانی کی ہے۔ لیکن ایسا کہیں بھی نہیں پڑھا یا سنا۔ لوگ اپنے طور پر یہ کہتے ہیں کہ صدقہ بلا آ جاتی ہے، لیکن یہ عقلی طور پر بھی درست نہیں ہے اور شرعی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ ٹھیک۔ نماز جنازہ کا مسجد میں ادا کرنا کیسا؟ نماز جنازہ کا مسجد میں ادا کرنا اس کو فقہاء نے مکروہ تحریمی ناجائز لکھا ہے۔ ٹھیک۔ چاہے جنازہ مسجد کے اندر ہو اور نمازی باہر ہوں، یا جنازہ باہر ہو نمازی مسجد کے اندر ہوں، ٹھیک، تو اس کو ناجائز فقہاء نے فرمایا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ مدی چل کے ناظرین، خرید و فروخت سے متعلق جو ہے وہ الحمدللہ گفتگو چل رہی ہے اور بہت سارے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ایک اہم ایشو یہ بھی پایا جاتا ہے بعض ایریاز کے اندر کہ جہاں پر چوری کا جو مال ہے وہ بکتا ہے، بیچتے بھی ہیں، لینے والے لیتے بھی ہیں۔ تو آئیے اس حوالے سے ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، کال بھی اس حوالے سے آئی ہے ہمارے پاس کہ چوری کا مال بیچنا اور خریدنا۔ اگر خریدنے والے کو پتا ہے کہ یہ چوری کا مال ہے، صحیح، تو بیچنے والے کا بیچنا جائز نہیں ہے، صحیح، خریدنے والے کا خریدنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، کہ یہ گناہ کے اوپر مدد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ٹھیک، گناہ اور نافرمانی کے کاموں کے اوپر ایک دوسرے کے معاون اور مددگار نہ بنو۔ ٹھیک۔ اب اگر خریدنے والے کو پتا ہے کہ یہ چوری کا مال ہے تو جس نے چوری کیا ہے اور آگے آ کر بیچا ہے، فرض کیا کہ جیسے موبائل چوری کرتے ہیں تو جا کر مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں، صحیح، اگر دکاندار کو پتا ہے کہ یہ چوری کا مال ہے، اس کو کنفرم ہے کہ یہ چوری کا مال ہے، تو اس کے لیے خریدنا ہی جائز نہیں ہے۔ اب اگر یہ دلیل دے کہ میں تو پیسوں سے ہی خرید رہا ہوں، تو پیسوں سے بھی وہی چیز خریدی جائے گی جس کی شریعت نے خریدنے کا حکم دیا ہے۔ شریعت نے یہ کہا کہ ہر شخص کو اپنی ملکیت والی چیز بیچنے کا اختیار ہے۔ جب کوئی شخص ایسی چیز بیچ رہا ہے کہ جو اس کا مالک ہی نہیں ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ اس کا مالک نہیں ہے، تو شرعاً
خرید و فروخت درست ہی نہیں ہوئی کہ جو بیچنے والا ہے وہ جو چیز بیچ رہا ہے اس کا مالک ہی نہیں ہے تو اسے خریدنا بھی جائز نہیں ہے. تو اسی طرح اگر دکاندار بھی پیسوں سے خرید لیتا ہے تو اس کے پیسوں سے خرید لینے سے یہ اس کا مالک نہیں ہو جاتا ہے, کیونکہ جب بیچنے والا مالک نہیں تھا تو ملکیت منتقل نہیں ہوگی. تو جب ملکیت منتقل نہیں ہوئی ہے یہ آگے بیچے گا, آگے بھی لوگوں کا خریدنا ناجائز ہوگا. تو وہ آگے جتنے بھی خریدتے جائیں گے سب کا خریدنا ناجائز ہوگا, کیونکہ جو بیچنے والے تھا اس کا مالک ہی نہیں تھا. یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ پتہ ہو کہ یہ چوری کا مال ہے اور یہ گناہ کے اوپر تعاون ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے. بلکہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے چوری کا مال خریدا, مفہوم عرض کر رہا ہوں, جس نے چوری کا مال خریدا تو وہ اس چور کی چوری میں اور اس کی شرم میں دونوں میں وہ شریک ہے. اللہ, یعنی وہ بھی گویا کہ چور کی چوری میں شریک ہے جو چوری والا مال خرید رہا ہے. تو اس لیے ایسا مال خریدنا ناجائز اور گناہ ہے. اب اگر کسی نے خرید لیا اور مالک کو پتہ چل گیا کہ یہ مال اس کے پاس موجود ہے تو اب مالک اس سے وہ مال لے سکتا ہے, کیونکہ اس کا تو مال اس کے پاس ہے اور اس کے پاس اصل مالک سے جو مال گیا ہے اس نے ملکیت منتقل ہی نہیں کی ہے کسی وجہ سے. تو اب جس کے پاس بھی اس کو یہ مال ملے گا تو اس کے لیے یہ مال لے لینا جائز ہے. اب یہ جو شخص ہے جس نے خریدا ہے یہ رجوع کرے گا بیچنے والے سے کہ بھئی وہ جو آپ نے چوری کا مال بیچا تھا اس کا تو اصل مالک پہنچ گیا, وہ چیز اس نے لے لی ہے, اب مجھے آپ اس کی قیمت واپس کریں. لیکن اگر پہلے سے اس کو پتا تھا, وہ حکم بتا دیا اس کا بیچنا اور اس کا خریدنا دونوں ناجائز. مزید چل کے ناظرین اندازہ لگائیں اس جواب سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اس کے محبوب کا ہم پر کتنا کرم ہے. یعنی جو شریعت ہے, جو ہمارا اسلام ہے, اس نے ہمارے کتنا تحفظ کیا ہے ہماری عزت کا, ہمارے مال کا, ہماری جان کا. کیسے یعنی وہ بنا دیے ہیں, بند باندھ دیے ہیں کہ مال کتنا محفوظ ہوتا ہے. اگر کوئی چوری کرتا ہے تو ملکیت ہی ظاہر نہیں ہوتی, یعنی جو اس کا اصل مالک ہے وہی اس کا مالک لیتا ہے, بھلے ہزاروں لوگ اس کو خرید رہے ہوں, اس کی ملکیت ظاہر نہیں ہوتی. یہ کتنی زبردست بات ہے. یہ ہے ہماری شریعت, یہ ہے اس کا حسن, یہ ہے اس کے مسائل. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عاشق حسین اطاری مدینہ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں زکوٰۃ کے متعلق ایک سوال ہے کہ ایک شخص نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے گاڑی رکھی ہوئی ہے, مگر اس کی ساتھ ہی نیت یہ بھی ہے کہ اگر مجھے اس گاڑی سے 10-15 ہزار روپے پروفٹ مل رہا ہوا میں اس کو سیل کر دوں گا اور نئی گاڑی لے لوں گا, تو اس صورت میں کیا اس شخص پر زکوٰۃ گاڑی کی ہوگی؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور کیا فرمائیں؟ نہیں, زکوٰۃ نہیں ہوگی, کیونکہ اگر گاڑی اس نے رکھی ہوئی ہے اپنی ضرورت کے لیے یا کرائے پر چلانے کے لیے تو اس صورت میں وہ مال زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک, مال زکوٰۃ اس صورت میں بنے گا کہ جب یہ اس کو بیچ کر اس کی رقم حاصل کر لے گا اور وہ نصاب جتنی پہنچ جاتی ہے تو اس صورت میں یہ صاحب نصاب ہو جائے گا. اگر اس کے پاس پہلے نصاب جتنی رقم نہیں تھی یا نصاب سے کم تھی, اب اس رقم آ جانے کی صورت میں وہ رقم مل کر یہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس صورت میں پھر وہ سال کا گزرنا اور جو دیگر شرائط ہیں ان کے ساتھ اگر زکوٰۃ فرض ہو جائے ان شرائط کے ساتھ تو ہو جائے گی. ورنہ یہ نیت کر لینے سے کہ مجھے اگر اس کا اچھا پروفٹ مل جائے تو میں اس کو بیچ دوں گا, تو اس نیت کرنے سے یہ مال تجارت نہیں بنے گا, کیونکہ زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مال ہو. تو جب یہ اس کے ذاتی استعمال کی چیز ہے تو اس کے نیت کر دینے سے مال تجارت نہیں بنے گا. بیچ دینے سے جب یہ رقم حاصل کرے گا تو اب جو رقم حاصل ہوگی تو وہ پوری شرائط کے ساتھ شرائط پائی جائیں گی تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی, ورنہ نہیں. ٹھیک. حضور یہ ارشاد فرمائے, خرید و فروخت سے متعلق گفتگو چل رہی ہے, پرندوں کی خرید و فروخت, چڑیا, طوطا, اس طرح کی چیزیں بک رہی ہوتی ہیں مارکیٹوں میں. جی, فی زمانہ اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ خرید و فروخت ہوتی ہے, لوگ پالتے ہیں. تو پرندوں کی خرید و فروخت جائز ہے. طوطے, چڑیا, مختلف جو ہے وہ نسلوں کے طوطے, مختلف نسلوں کی چڑیاں بیچی جاتی ہیں, تو ان کا خرید و فروخت جائز ہے. بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ پرندوں کو جو ہے وہ قید نہیں کرنا چاہیے, یہ ظلم ہے.
تو پرندوں کو قید کرنا ظلم اس صورت میں اس زمرے میں آتا ہے کہ جب وہ قید کر کے رکھے اور اس کے کھانے پانی کا خیال نہ رکھے. ٹھیک ہے. اگر اس کے کھانے پانی کا خیال رکھتا ہے، اور عموماً جو لوگ پالتے ہیں وہ کھانے پانی کا عموماً خیال رکھتے ہیں، تو اب اس صورت میں ان کو قید کرنا ظلم بھی نہیں ہے. اور اگر یہ اس کو آگے بیچتے ہیں تو بیچنا خریدنا دونوں جائز. ٹھیک. اچھا، اسی طرح کتا جو ہے اس کی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے، لوگ اس کو پالتے ہیں، اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ دیکھیے، کتا اگر اس طور پر پالا جائے جیسے آج کل مغربی معاشروں کی نقل کرتے ہوئے لوگ جو ہے وہ کتوں کو شوقیہ پالتے ہیں. ٹھیک. اپنے ساتھ کھلاتے بٹھاتے سلاتے ہیں، تو ان کا ایک شوق ہوتا ہے پالنے کا، کوئی اور مقصد نہیں ہوتا ہے. تو اس طور پر جو کتوں کی خرید و فروخت ہے یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے. اگر کتا اس مقصد کے لیے خریدا جائے کہ یہ گھر کی حفاظت کرے گا، کھیتی کی حفاظت کرے گا، یا شکار کے مقصد کے لیے خریدا گیا، تو پھر کتے کی خرید و فروخت بھی جائز ہے. ٹھیک. لیکن اگر یہ مقصد نہیں ہے ویسے شوق، تو وہ تو پھر حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہوتے ہیں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. ایک اور حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جس کے گھر میں کتا ہوتا ہے روزانہ اس کے اجر میں سے 2 قیرات کم کر دیا جاتا ہے. تو فی نفسی ہی کتا ایسے ہی شوقیہ طور پر رکھنے کی تو کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ نقصان ہے کہ شریعت نے اس سے منع کیا ہے کہ اجر بھی کم ہوتا ہے اور رحمت کے فرشتے بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں. اور پھر جو اس طور پر رکھتے ہیں مغربی معاشروں کی نقل کرتے ہوئے، تو ان کا وہ رکھنا بھی عجیب و غریب طریقے سے ہوتا ہے. اس کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے، اس کو ساتھ بٹھایا ہوا ہوتا ہے، ساتھ کھلا رہے ہوتے ہیں، اور بعض جو وہ بہت زیادہ ہی شوقین ہوتے ہیں تو وہ ساتھ ان کا بیڈ بھی لگایا ہوا ہوتا ہے، بعض اپنے ساتھ بھی سلا رہے ہوتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ان کے بیڈ روم میں ان کے خادم کو، ان کے نوکر کو آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے کتے کو آنے کی اجازت ہے. تو اب جو اس طور پر کتے کو ساتھ جو ہے وہ بٹھائے، ساتھ کھلائے اور اس کو جو ہے وہ سینے سے لگا کر رکھے، تو اب وہ کتا تو جانور ہے، بے عقل جانور ہے. اب وہ کبھی جو ہے وہ اس کے منہ کو چاٹتا ہے، کبھی اس کے ہاتھ کو چاٹتا ہے. تو اس کا جو لعاب ہے یہ ناپاک ہے، اپنے جسم کو بھی ناپاک رکھتا ہے، اپنے کپڑوں کو بھی ناپاک رکھتا ہے. اور پھر وہ چاہے کتنا ہی صاف ستھرا کپڑے کیوں نہ پہن لے، کتنا ہی اچھا پرفیوم نہ لگا لے، تو جب اس کا جسم ناپاک ہے تو اس کا کیا اچھے کپڑے پہننا، کیا اس کا ویل ڈریس ہونا. اس کو یہ کہا جائے گا کہ آپ کو تو پاکی ناپاکی کی تمیز ہی نہیں ہے، کہ جو چیز جس کو شریعت نے ناپاک قرار دیا ہے وہ تو ناپاکی آپ کے منہ پر موجود ہے. کتا جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں کو جو ہے وہ بوسے لے رہا ہے. تو جس کو شریعت نے صاف کرنے کا یا جس نجاست سے بچنے کا حکم دیا ہے لوگ اس سے نہیں بچتے، اور ویسے اپنے آپ کو صاف ستھرا کہتے ہیں. تو جو اس طور پر کتوں کو پالتے ہیں اور اس طرح ان کی محبت ہوتی ہے، تو وہ نہ صرف شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، رحمت کے فرشتوں کو روک رہے ہیں، اپنے اجر و ثواب میں کمی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے چیزوں کو بھی ناپاک کر رہے ہیں. تو اس طور پر شوقیہ طور پر مغربی معاشروں کی نقل کرتے ہوئے ہمیں اندھا نہیں ہونا چاہیے کہ جو کسی کو جو کرتا ہوا دیکھیں وہ ہم نے بھی کرنا ہے. شریعت نے ہمارے لیے ایک ضابطہ رکھا ہے. ہم مادر پدر آزاد نہیں ہیں. ہم نے جب دین اسلام قبول کر لیا، دین اسلام نے ہر ایک چیز کی لمٹ رکھی ہے، اور دین اسلام نے ہماری ہر چیز کا تحفظ رکھا ہے، ہماری جان کا، مال کا، عزت آبرو، ہماری صفائی ستھرائی. یہ ہم ہی ہیں کہ جو حدود پھلانگ کر آگے چلے جاتے ہیں اور حدیں توڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے خود ہی مشکلات میں آ جاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، خرید و فروخت سے متعلق سلسلہ ہوا، کئی درمیان میں مزید جو ہے وہ باتیں آئیں، آپ نے سنی، یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل آج کا ہمارا یہ سلسلہ قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، سیکھا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ
لے، آئے جو مشکل پہ